एपिसोड 287। यहाँ 3 बेडरूम्स थे। एक वसीम और सादी के हिस्से में आया, दूसरे में मैंने सफ़ीर के साथ डेरा जमाया। मानी हस्बे मामूल स्टडी में अपना सेटअप कर चुका था। वो रात भी वहीं गुजारता। वो कैमरे लगाने में मसरूफ़ था। फिर उसने इमारत के चारों तरफ लेज़र जाल लगाया। अगर कोई उस जाल में मदाखलत करता तो अंदर अलार्म बच जाता। खाने की मेज़ पर भी वो उजलत में आया और फिर चला गया। खाने के बाद अब्दुल्ला भी उसकी मदद करने लगा था। सफ़ीर तफरी करने पहुँच गया था। मैं कुछ देर टीवी देखता रहा, फिर राशिद और रोमाना को चेक किया। वो फिक्रमंद थे मगर ज़्यादा नहीं। उन्हें खाना कमरे में ही दिया गया। यहाँ हर कमरे में एसी था, इसलिए सुकून था। वैसे बारिश के बाद मौसम बेहतर था और बाहर कुछ अच्छा ही था। मैं टहलने बाहर आया तो खुनकी के साथ नबातात की बू ने इस्तकबाल किया। 10 बजे गेट के सामने कम्युनिकेशन वैन रुकी और अशफाक जो ड्यूटी पर था उसने गेट खोला। वैन अंदर आई। उसका रंग आसमानी कर दिया गया था। उस पर कुछ लिखा था। मैंने नोट किया, उस पर सरकारी नंबर प्लेट लगी थी। उसके पीछे मजीद 2 राइडर्स आए। अब यहाँ 4 राइडर्स हो गए थे। ये यहाँ पहरा भी देते और गेट की देखभाल भी करते। उनके लिए ऊपर मौजूद वाहिद कमरा मख्तस कर दिया गया था, जिसके साथ बाथरूम भी था। हम वक्त 2 अफराद पहरे पर रहते और उनमें से एक वक्फे से फार्म हाउस का चक्कर भी लगाता। वो वॉकी टॉकी से आपस में अंदर मौजूद वसीम से राब्ते में रहते। मैं हिफाजती इंतजामात से मुतमईन हो गया था। उन्हें उनकी जिम्मेदारियां समझाकर वसीम मेरे पास आ गया। मैंने पूछा, फाजली के लिए क्या प्लान किया है? उठाने का सोचा, लेकिन जैसा आप कहें। नहीं, उठाने का मसला होगा। तुम जानते हो वो खतरनाक आदमी है। तब उसका पत्ता साफ कर देते हैं। हाँ, इस बारे में सोचा जा सकता है, लेकिन पहले देखा जाए कि वो कर क्या रहा है। मुमकिन है कोई मौका हाथ लगे और हम उसे उठा भी सकें। मैं समझ गया। हम ओपन माइंड के साथ जाएंगे। बिल्कुल। पहली शर्त मुकम्मल निगरानी की है। क्या ख्याल है, हम आज रात से ही काम शुरू ना कर दें? मैं सोच में पड़ गया। हम आम जिंदगी नहीं गुजार रहे थे जो रूटीन का काम रूटीन के मुताबिक अंजाम देते। मैंने सर हिलाया। ठीक है, अभी से शुरू कर देते हैं। मैं, आप और 2 बंदे चलते हैं। अब्दुल्ला और सफ़ीर यहीं रहेंगे। आपको एक नई चीज़ भी दिखाता हूँ। क्या चीज़ है? वहीं चलकर दिखाऊंगा। कुछ दिन पहले मंगवाई थी, शानदार रिजल्ट है। वो जगह देखी है? हमारे साथ जो 2 जाएंगे उन्होंने देखी हुई है। उनमें से एक मुर्शिद की दरगाह में जासूस भी था। फिर यह मशकूक हो गया तो इसे वापस बुला लिया गया। दूसरा काम कर रहा है। हम कम्युनिकेशन वैन लेकर निकले। सफ़ीर सो गया था और अब्दुल्ला जाग रहा था। उसे बताया। वसीम अंदर जाकर देखा था। सादी भी सो गई थी। हम रवाना हुए तो रात के 12 बज रहे थे। उस वक्त हाईवे पर ट्रैफिक कम था। फतेहजंग के पास झील के किनारे बहुत से खाने पीने के रेस्टोरेंट और ढाबे खुल गए थे। शौकीन लोग अक्सर यहाँ आते। खासतौर से यहाँ ताज़ा मछली बहुत अच्छी मिलती है। उस वक्त भी इस तरफ से गाड़ियाँ आ रही थीं और उनमें ज़्यादातर फैमिलीज और ग्रुप थे जो यकीनन खा पी कर आ रहे थे। बेसमेंट में हम उस जगह पहुँच गए। ड्राइवर वही जासूस था, एहसान नाम था उसका। वो तकरीबन 45 बरस का साबिक आर्मी कमांडो था। उसने हाईवे के किनारे वैन रोकी और बोला, हम पास हैं। फार्म कहाँ है? वो जिस छत पर सर्च लाइट्स ऑन है। एहसान ने इशारा किया। ये फार्म हाउस सड़क से कोई 200 गज दूर था। इससे पहले वाली जमीन खाली थी और ये शायद हाईवे का हिस्सा थी। फार्म के वस्त में इमारत थी। उसकी छत पर तेज रोशनी वाली सर्च लाइट्स लगी थी जो आसपास के इलाके को रोशन कर रही थी। इतनी रोशनी का मकसद यकीनन सिक्योरिटी था। वसीम ने वैन का खास कैमरा ऑन किया जिसका टेली लेंस उसकी छत पर था और वो मजीद बुलंद होकर दिखा सकता था, मगर फार्म के गिर्द 4 दीवार इतनी ऊंची थी कि कैमरा ऊंचा होकर भी उसके अंदर दिखाने से कासिर था। वसीम बोला, अब मैं आपको खास चीज दिखाता हूँ। उसने एक धाती ब्रीफकेस उठाया। उसे खोला तो उसमें से एक 4 इंच कतर की गोल सियाह डिस्क निकली। उसकी मोटाई मुश्किल से 2 इंच होगी। ये देखें और बताएं कि ये क्या है। डिस्क के ऊपर एक घूमने वाला राउटर लगा था। उसमें मखसूस खांचे थे, जैसे उसमें कुछ लगाया जा सकता हो। मैंने उसे पलट कर देखा तो उसके नीचे एक गोल लेंस नुमा शीशा लगा था, मगर यह डिस्क के किनारों के अंदर था। यानी अगर डिस्क नीचे रखा जाता तो यह शीशा नीचे नहीं टकराता। उसका वजन 1 पाव से ज्यादा नहीं था। मुझे तो ये कोई जासूस डिवाइस लग रही है। इसमें कैमरा है और इसके ऊपर घूमने वाला राउटर है। इसमें कुछ लग सकता है, शायद पंखा या कोई ऐसी चीज। दुरुस्त पहचाना आपने। ये छोटा सा जदीद तरीन स्पाई ड्रोन है। फौजी मकासद के लिए नहीं, ये इतना हाई फाई नहीं है। खासतौर से कम्युनिकेशन में आर्म बैंड इस्तेमाल करता है। मैं दिखाता हूँ आपको। वसीम ने ब्रीफकेस से पंखड़ियों का एक सेट निकाला। ये फाइबर की बनी हुई बहुत हल्की लेकिन मजबूत पंखड़ियां थी। उसने उन्हें राउटर के खांचे में फिट करके क्लिप की मदद से बंद किया। अभी किसी सूरत असखुद नहीं खुल सकती थी। पंखड़ियों का कतर तकरीबन 10 इंच था और उनकी तादाद 8 थी। फिर हम वैन से नीचे उतरे। ब्रीफकेस ही उसका कंट्रोलिंग यूनिट था। उसमें ऊपर वाले हिस्से में स्क्रीन लगी थी। वसीम ने मुझे पकड़ाया। इसे सर से ऊपर कर ले। मैंने उसका निचला हिस्सा ऊपर किया तो वसीम ने ब्रीफकेस में लगा बटन दबाया। कंट्रोलिंग यूनिट ऑन हो गया। उसके साथ ही ड्रोन के नीचे कैमरे के साथ बहुत ही हल्की सुर्ख रोशनी जल उठी। फिर उसकी पंखड़ियां गर्दिश करने लगी। वसीम ब्रीफकेस की स्क्रीन पर देख रहा था। छोड़ दे, उसने मुझसे कहा। मैं खुद भी महसूस कर रहा था कि ड्रोन जोर लगा रहा है। मेरे छोड़ते वो ऊपर जाने लगा। तकरीबन 10 फुट ऊपर जाने के बाद वो नजरों से तकरीबन ओझल हो गया था। इत्तेफाक से आसमान पर बादल भी थे, इस वजह से भी वो नजर नहीं आ रहा था। उसकी आवाज भी बमुश्किल आ रही थी।
جب وہ میرے اس کی آواز اس وقت بھی بمشکل آ رہی تھی جب وہ میرے ہاتھ میں تھا۔ ہم واپس وین میں آ گئے۔ وسیم نے بریف کیس اس طرح رکھا کہ میں اسکرین دیکھ سکتا تھا اور پھر وہ جوائے اسٹک کی مدد سے ڈرون کنٹرول کرنے لگا۔ اس کا بڑا لینس نیچے کا منظر صاف دکھا رہا تھا مگر ابھی سب تاریکی میں تھا۔ میرا اندازہ تھا کہ وہ 50 فٹ کی بلندی پر تھا۔ وسیم نے تصدیق کی، ابھی 50 پر ہے، کہ 200 فٹ کی بلندی تک جا سکتا ہے۔ کتنی دوری تک آپریٹ ہو سکتا ہے؟ ½ کلومیٹر تک۔ اس میں ایک چھوٹی سی لیکن بہت طاقتور ریچارجیبل بیٹری لگی ہے۔ ایک بار چارج ہونے کے بعد یہ ½ گھنٹہ بخوبی کام کر سکتا ہے۔ اس کی بیٹری کو پھر چارج ہونے میں ½ گھنٹہ ہی لگتا ہے اگر فوری ضرورت ہو تو۔ وسیم نے بریف کیس میں لگی اضافی بیٹری کی طرف اشارہ کیا۔ اس میں اسپیئر بیٹری ہے، اسے لگایا جا سکتا ہے، یہ اسی یونٹ سے چارج ہوتی رہے گی۔ ڈرون اب فارم ہاؤس کے اوپر تھا۔ نیچے روشنی کی وجہ سے سب صاف دکھائی دے رہا تھا۔ یہاں لوکارٹ، شہتوت اور انگور کے باغات تھے۔ کوٹھی نما عمارت وسط میں تھی۔ اس کے اگلے حصے میں 3 گاڑیاں کھڑی تھیں اور وہاں کرسیوں پر 3 مسلح افراد بیٹھے دکھائی دے رہے تھے۔ ان کے پاس شراب کی بوتل تھی اور وہ تینوں پینے میں مصروف تھے۔ پہلے وسیم نے پورے فارم کا جائزہ لیا۔ عقبی حصے میں کچھ کوٹریاں بنی ہوئی تھیں۔ سامنے گیٹ پر 2 افراد اور تھے، وہ ٹہل رہے تھے۔ باہر یہی 5 لوگ تھے۔ اب وسیم ڈرون کو عمارت کے گرد گھما رہا تھا۔ اس میں موجود کیمرے کا لینس گھوم سکتا تھا اور آس پاس کے مناظر بھی دکھا سکتا تھا۔ ڈرون گھومتا ہوا ایک کھڑکی کے پاس پہنچا تو میں نے اور وسیم نے بیک وقت لاہور پڑی۔ اندر موجود جوڑا ایک دوسرے میں اتنا مگن تھا کہ انہیں کھلی کھڑکی کا احساس نہ تھا، شاید اس لیے کہ کھڑکی زمین سے 7 فٹ اونچی تھی اور کوئی زمین پر کھڑے ہو کر اندر نہیں جھانک سکتا تھا۔ باہر موجود 5 افراد میں فاضلی نہیں تھا اور جوڑے میں بھی مرد فاضلی نہیں تھا کیونکہ وہ اس کے مقابلے میں بہت ہٹا کٹا تھا۔ فاضلی کا جسم چرہرا تھا، باقی کھڑکیاں بند تھیں۔ وسیم ڈرون کو اوپری منزل پر لایا جہاں 3 کمرے تھے۔ یہ تینوں کمرے ایک قطار میں تھے اور ان کے دروازے کھلے صحن کی طرف تھے۔ فاضلی یا مالکان جیسے لوگ انہیں رہائش کے لیے استعمال نہیں کر سکتے تھے کیونکہ یہ اوپن تھے اور باہر سے سیڑھیاں براہ راست اوپر تک آ رہی تھیں۔ یہ یقیناً ملازمین کے لیے تھے۔ میرا خیال ہے فاضلی اندر ہے، میں نے کہا۔ گاڑیاں دیکھتے ہیں، وسیم بولا اور ڈرون کو پورچ کی طرف لایا۔ اب احتیاط سے کام کرنا تھا کیونکہ یہاں روشنی تھی اور 3 عدد پہرے دار بھی۔ گاڑیاں اعلیٰ درجے کی اور لگژری تھیں۔ ان میں ایک لینڈ کروزر کا نیا ماڈل تھا، ایک ہیلکس تھی اور یہ بھی تقریباً نئی تھی، جبکہ تیسری فراری تھی مگر یہ چند سال پرانا ماڈل تھا۔ اچانک ہی کوٹھی کی طرف سے کوئی آیا۔ وسیم مسلسل لینس گھما رہا تھا، اسی وجہ سے پتہ چل گیا۔ اس نے عجلت میں ڈرون اوپر اٹھا لیا۔ آنے والا فاضلی تھا، اس کے ساتھ ایک خوبصورت عورت تھی۔ وہ دونوں فراری میں بیٹھے۔ پورچ میں بیٹھے 3 لوگوں میں سے ایک اٹھ کر فاضلی کے پاس آیا۔ وہ اس سے کچھ کہہ رہا تھا کیونکہ وہ سننے والا سر ہلا رہا تھا۔ پھر فاضلی نے کھڑکی کا شیشہ اوپر کیا اور گاڑی سٹارٹ کر کے باہر لانے لگا۔ میں نے احسان سے کہا، وین آگے لے چلو مگر 200 گز سے دور مت جانا اور رفتار سو رکھنا۔ ہم مخالف سمت میں جانے لگے۔ اگرچہ یہ کہنا مشکل تھا کہ فاضلی کس طرف کا رخ کرے گا مگر امکان یہی تھا کہ وہ پنڈی اسلام آباد کی طرف جائے گا۔ وسیم نے ڈرون واپس بلا لیا مگر اس کی رفتار اتنی تیز نہیں تھی۔ فراری 1 منٹ سے بھی پہلے ہائی وے پر آئی اور جی ٹی روڈ کی طرف روانہ ہو گئی۔ احسان نے حکم پر وین واپس گھمائی۔ جب تک ڈرون آتا فراری اتنی دور جا چکی تھی کہ اس کی عقبی روشنیاں بمشکل نظر آ رہی تھیں۔ ڈرون آیا تو وسیم نے خود باہر جا کر اسے پکڑا اور آف کر دیا۔ پھر جیسے وہ اندر بیٹھا احسان نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ وسیم نے ڈرون کو ایسے ہی چھوڑا اور عجلت میں وین کا کیمرہ سسٹم آن کیا۔ اس کا زوم بہت طاقتور تھا۔ اس نے 1 کلومیٹر دور نکل جانے والی فراری کو واضح دکھایا۔ لیزر رینج فائنڈر فاصلہ بھی بتا رہا تھا۔ وسیم احسان سے بولا، وہ 1 کلومیٹر آگے ہے، رفتار بڑھاؤ۔ وین کا انجن طاقتور تھا مگر رفتار میں فراری کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ ہاں اگر فاضلی نارمل رفتار سے چلاتا تو اس کا پیچھا کیا جا سکتا تھا۔ وسیم اسکرین کی طرف دیکھ کر بولا، اچھا موقع ہے۔ اکیلا ہے وہ؟ عورت ساتھ ہے۔ ہاں لیکن میرا خیال ہے وہ اس کے ساتھ ہی نہیں ہے، صرف دلبستگی کے لیے ساتھ ہے۔ اسے قابو کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ اتنا تو مجھے یقین ہے کہ وہ دانتوں تک مسلح ہوگا اور ہوشیار ہو گیا تو بہت مار دھاڑ کے بعد ہاتھ آئے گا یا مارا جائے گا۔ میرا بھی یہی خیال ہے۔ تب کیا مشورہ آپ کا؟ فی الحال دیکھو اور انتظار کرو۔ فاضلی ایسے ہی مرشد کے مد مقابل نہیں آ گیا۔ آپ کو شبہ ہے کہ اسے کسی کی پشت پناہی حاصل ہے؟ شبہ نہیں، یقین ہے۔ وین رفتہ رفتہ فراری کے پاس آ رہی تھی۔ اب دونوں گاڑیوں میں ½ کلومیٹر کا فاصلہ تھا۔ کچھ دیر میں موٹر وے کے نیچے سے گزر کر نوغازی کی طرف گئے۔ فراری کا رخ بھی جی ٹی روڈ کی طرف تھا۔ 5 منٹ بعد وہ جی ٹی روڈ پر تھی اور ترنول سے وہ اسلام آباد کی طرف مڑی۔ 2 منٹ بعد وہ کشمیر ہائی وے پر آ گئی۔ ہائی وے سے اترنے کے بعد وسیم نے فاصلہ 300 گز کرا لیا تھا اور یہ بھی اچھا خاصا تھا۔ اگر ہم وین کے سسٹم سے اس پر نظر نہ رکھتے تو اتنی دور سے دیکھنا ممکن نہیں تھا۔ اب فاضلی کسی صورت تعاقب کا شبہ نہیں کر سکتا تھا۔ نزدیک آنے کی وجہ سے وسیم نے کیمرے کو نیچے کر لیا تھا۔ اب وہ چھت پر اتنا نمایاں نہیں تھا مگر اپنا کام کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد فراری G9 کی طرف مڑ گئی۔ میں اس علاقے سے اچھی طرح واقف تھا کیونکہ ایک زمانے میں یہاں موجود بہت بڑے پارک میں جاگنگ کے لیے آتا تھا۔ اسے فاطمہ جنہ پارک کہتے ہیں۔ اتفاق سے فراری اس پارک کی طرف جانے والی سڑک پر مڑی۔ پارک کے ساتھ G9 کا پوش ترین علاقہ تھا۔ یہاں بڑے بنگلے اور کوٹھیاں تھیں جو زیادہ تر اوپری طبقے یا غیر ملکیوں کے استعمال میں تھی۔ وسیم فکر مند ہوا، یہاں پولیس مستعد ہوتی ہے اور ذرا سے شک کی بنیاد پر روک لیتی ہے۔ جب روکے کی تو دیکھیں گے، اسلحہ چھپایا جا سکتا ہے۔
بالکل, اور وین کے باہر ایک ایسا ٹی وی چینل کا نام اور لوگو ہے جو شاید ہی کوئی دیکھتا ہو. اس صورت میں ہم میڈیا والے بن جائیں گے. یہ اچھی ترکیب ہے. اگر اوپر ایک آدھ ڈش بھی لگا لو تو پوری چینل 1 بن جائے گی. فراری اس سیدھی سڑک پر جا رہی تھی. پھر وہ پارک کے ساتھ والی سڑک سے پہلے G9 کی آخری لائن کی طرف مڑ گئی. یہ بائیں طرف کی روڈ تھی جو ابن سینا روڈ کہلاتی ہے. احسان نے میرے کہنے پر رفتار تیز کی کیونکہ ایسا لگ رہا تھا کہ فراری کسی گلی میں مڑنے والی ہے. میں جاننا چاہتا تھا کہ وہ کس بنگلے کوٹھی میں داخل ہوتی ہے. یہاں زیادہ بڑے مکان نہیں تھے. زیادہ تر نصف کنال کے بنگلے تھے اور کچھ جگہ خالی تھی. ہم موڑ تک پہنچے تو فراری گرین بیلٹ کے ساتھ رک رہی تھی. پھر اس سے فاضلی اتر کر ایک بنگلے کی طرف بڑھا. میں نے نوٹ کیا بنگلے کے آگے کنکریٹ کی تیار رکاوٹ رکھی ہوئی تھی. شاید یہ چوتھا یا 5واں بنگلہ تھا. احسان نے ذہن ذرا پیچھے روک دی مگر وسیم بولا, نہیں, اسے آگے لے جاؤ اور گھوم کر دوسری طرف آؤ, بالکل اس بنگلے کی سیدھ میں. احسان نے وین آگے بڑھائی اور بنگلے کے سامنے سے گزرا. میں نے دیکھا کہ اس کا اگلا حصہ مکمل طور پر بند تھا اور کنکریٹ کی رکاوٹ کی وجہ سے کوئی گاڑی آسانی سے گیٹ تک نہیں جا سکتی تھی. سیاہ گیٹ بڑا اور مکمل طور پر سیل فولادی چادر سے بنا ہوا تھا. وین آگے نکلی تو وسیم بولا, اس قسم کی حفاظتی رکاوٹیں غیر ملکی افراد کے لیے کھڑی کی جاتی ہیں. عام افراد ایسا کریں تو جرم شمار ہوگا. احسان نے پہلے کٹ سے گاڑی دوسری سڑک پر کی اور گھما کر بنگلے کے سامنے لایا. مگر یہاں درمیان میں گرین بیلٹ کے درخت پڑے تھے اور منظر واضح نہیں تھا, اس لیے وین کچھ آگے لے گئے جہاں سے چھت پر لگی دوربین سے بنگلہ دکھائی دے رہا تھا. وسیم نے بڑی اسکرین پر اسے زوم کیا اور اس کا اوپری حصہ صاف دکھائی دینے لگا. یہ 2 منزلہ مکمل کورڈ کوٹھی تھی مگر اس کے بائیں طرف ایک گیلری تھی. اسے بھی فولادی گرل سے بند کیا گیا تھا. سامنے والا حصہ جو ٹیرس کے ساتھ تھا اس پر پوری دیوار سیاہ شیشے کی تھی. اس کے اندر کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا. وسیم, اس کے اندر دکھائی نہیں دے سکتا؟ کوشش کرتا ہوں. اس میں تھرمل امیجر ہے لیکن یہاں روشنی بہت زیادہ ہے. اس کے ساتھ ہی ایک سینسر سے کام لینا ہوگا. وسیم نے کیمرے کو نائٹ موڈ پر کیا تو پوری اسکرین برائٹ ہو گئی. پھر اس کی برائٹنس کو کم کرنے لگا. رفتہ رفتہ وہ اتنا کم کرنے میں کامیاب رہا کہ شیشے کے پار حولے دکھائی دینے لگے. یہ لاؤنج تھا. یہاں 3 افراد تھے جو صوفوں پر بیٹھے تھے. یہ کہنا مشکل تھا کہ وہ کون تھے کیونکہ وہ صرف رنگین حولوں کی صورت میں تھے. وسیم بولا, مانی ہوتا تو سافٹ ویئر کی مدد سے انہیں واضح کر لیتا. مجھے سافٹ ویئر کا یوز نہیں آتا. اب کیمرہ بتا رہا تھا کہ بنگلے میں کم سے کم 6 افراد تھے. ان میں سے 3 اوپر تھے اور 3 نیچے. نیچے والے سامنے کے حصے میں تھے اور وہ مستعد گارڈز کی طرح ٹہل رہے تھے. وسیم نے اشارہ کیا, اصل آدمی اوپر ہی ہیں. یہ نمایاں ہو سکتا ہے, میرا مطلب ہے زوم ہو سکتا ہے. کر کے دیکھتا ہوں. وسیم نے چند بٹن دبائے اور اوپری منزل کا منظر زوم ہونے لگا مگر اس سے امیج کوالٹی خراب ہو رہی تھی. بڑی کوشش کے بعد وہ اتنا زوم کر سکا کہ ان 3 افراد کی جسامت نمایاں ہونے لگی. ان میں سے ایک کی داڑھی تھی. یہ کسی قدر بڑی فرینچ کٹ تھی. باقی 2 کلین شیو تھے. ایک کے سر کے بالوں سے مجھے شبہ ہوا کہ وہ فاضلی تھا. اس نے سوٹ پہن رکھا تھا. فاضلی نے بھی سوٹ پہنا ہوا تھا. تینوں گفتگو میں مصروف تھے. ایک اور اسکرین پر سادہ منظر آ رہا تھا. اس سے چھت کا منظر دکھائی دے رہا تھا جس پر ڈش اور سیٹلائٹ کمیونیکیشن کے آلات دکھائی دے رہے تھے. وسیم نے تصدیق کی, یہ سیٹلائٹ پر مخصوص چینل کے لیے استعمال ہونے والے آلات ہیں. اس کا مطلب ہے اس کوٹھی میں کوئی بین الاقوامی اہم شخصیت موجود ہے. میں نے کہا, اگر آپ کا اشارہ ڈیوڈ شاہ کی طرف ہے تو مجھے یہ جگہ اس کے شائن شان نہیں لگتی. بات شائن شان کی نہیں, سیکیورٹی اور ضرورت کی ہے. میرا اندازہ کہ یہ کوئی مستقل اڈہ ہے. اگر ان میں سے کوئی ڈیوڈ ہوتا تو وہ اس جگہ بھی رک سکتا ہے. اس صورت میں جگہ اہمیت اختیار کر جاتی, فاضلی سے زیادہ اہمیت. وسیم نے کہا, مگر اس صورت میں فاضلی ثانوی اہمیت اختیار کر جائے گا. مگر فی الحال ہم فاضلی کے پیچھے ہیں. اب اسے چھیڑ دو اور مسئلہ ہو جائے گا. اس صورت میں یہاں موجود شخص شوقین نہ ہوگا. وسیم نے نقطہ اٹھایا. میں سوچ رہا تھا, دیکھو, اگر یہ شخص ڈیوڈ چاہے تو ہم اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتے کیونکہ اس صورت میں ایک طاقتور ملک ہمارا دشمن ہو جائے گا. اس لیے فاضلی کے خلاف کچھ کر سکتے ہیں تو ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے, قطع نظر اس سے کہ یہاں کون ہے. لگتا ہے آپ نے کچھ سوچ لیا ہے. سوچ رہا ہوں اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے. تمہارے پاس بے ہوش کرنے والی کوئی چیز ہے؟ بالکل ہے. وسیم نے خانہ کھول کر اس میں سے ڈارٹ گن نکالی. اس میں 6 تیر لوڈ تھے. یہ انجیکشن کی سوئی جیسے تھے. میں سے پہلے بھی استعمال کر چکا تھا. میں نے واکی ٹاکی اور ڈارٹ گن لی اور وین سے اتر گیا. دوسرا آدمی رفاقت بیک اپ میں تھا. میں سڑک کراس کر کے گرین بیلٹ تک آیا اور دبے قدم چلتا ہوا فراری کے پاس پہنچا. یہاں ایک چھوٹا جھاڑی نما درخت تھا جو مجھے پوری طرح چھپا رہا تھا. فراری یہاں سے کوئی 7-8 گز دور تھی. یہ فاصلہ مناسب تھا. میں نے واکی ٹاکی کا بٹن دبایا اور آہستہ سے کہا, کوئی تبدیلی آئی؟ نہیں, سب اپنی جگہوں پر ہیں. لیکن نہیں, اوپر والے کھڑے ہو گئے ہیں. 2 کھڑے ہیں, ایک بیٹھا ہے. جو 2 کھڑے ہیں وہ نیچے آ رہے ہیں. میرا خیال ہے ان میں فاضلی ہوگا. اسے دیکھتے مجھے خبردار کرو. میں نے واکی ٹاکی کا والیوم اتنا کم کر دیا کہ صرف مجھ تک آواز محدود رہے. 1 منٹ بعد وسیم بولا, فاضلی ہے, باہر آ رہا ہے. رفاقت سے کہو مجھے بیک کرے. اگر کوٹھی کی طرف سے کوئی آئے تو وہ اسے دیکھے لیکن مار دھاڑ سے گریز کرے. اوکے. میں نے واکی ٹاکی بند کیا اور تیار ہو گیا. مین گیٹ کا چھوٹا دروازہ کھلا اور فاضلی باہر آیا. اس نے سگریٹ سلگائی, پھر آرام سے فراری کی طرف آیا. عورت بدستور کار میں تھی اور سکون سے بیٹھی تھی. ڈرائیونگ سیٹ گرین بیلٹ کی طرف تھی اس لیے فاضلی اس طرف آیا.
جیسے ہی وہ دروازہ کھولنے کو مڑا میں نے ڈارٹ گن اس کی پشت میں اتار دی. بہت معمولی سی آواز آئی لیکن اتنی ہلکی سی کرا فاضلی کے منہ سے نکلی. اس کا ہاتھ پشت کی طرف گیا مگر ڈارٹ پشت پر ایسی جگہ تھا جہاں اس کا ہاتھ نہیں جا سکتا تھا. اس کوشش میں اس نے وہ وقت گوا دیا جس میں وہ کسی سے مدد طلب کر سکتا تھا. وہ منہ کے بل کار پر گرا اور پھر آرام سے نیچے لڑک گیا. عورت گھبرائی بھی نیچے اتری. اس نے کسی قدر تیز آواز میں کہا, کیا ہوا تمہیں؟ جیسے وہ فراری کے بونٹ تک آئی میں نے اسے بھی نشانہ بنایا. ڈارٹ اس کے سینے پر بائیں طرف ذرا اوپر لگا. اس نے فوراً ہاتھ مار کر ڈارٹ نکالا اور اسے کچھ دیر دیکھتے رہنے کے بعد لہرا کر نیچے گری. اسی لمحے بنگلے کا گیٹ کھلا اور 2 افراد باہر آئے مگر فوراً میرے دائیں طرف سے سائلنسر لگے ہتھیار سے ان پر فائرنگ ہوئی. گولیاں ان کے قدموں کے سامنے لگی. وہ تجربے کار لوگ تھے. پلٹ کر واپس بھاگے. اتنی دیر میں نے فاضلی کو اٹھا کر پشت پر لادا اور تیزی سے واپس آیا. وین کا عقبی دروازہ کھلا ہوا تھا اور انجن اسٹارٹ تھا. میں گھسا تو وسیم نے دروازہ بند کر دیا. وین حرکت میں آئی. رفاقت اس میں دوڑتے ہوئے فرنٹ ڈور سے اندر آیا. 1 منٹ سے بھی پہلے وین بڑی سڑک پر گھوم چکی تھی. پیچھے سے کوئی کارروائی ہوئی تھی تو اس کا ہم پر اثر نہیں ہوا تھا. ان لوگوں نے کوئی آتشی ہتھیار استعمال نہیں کیا تھا. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ خاموش بیٹھ گئے تھے بلکہ وہ پیچھے بھی آ سکتے تھے. وسیم کے ذہن میں خدشہ تھا. اس نے دوربین آن کی اور عقب میں دیکھنے لگا. ابھی ہم کشمیر ہائی وے سے دور تھے کہ عقب میں تیز روشنیاں نمودار ہوئیں. ایک گاڑی تیزی سے قریب آنے لگی. یہ طاقتور لگژری کار تھی. وسیم نے زوم کیا. گاڑی کی اگلی سیٹوں پر 2 افراد نظر آنے لگے. یہ حلیے سے غیر ملکی اور خاصے تنومند لگ رہے تھے. وسیم نے پوچھا, گاڑی ناکارہ کر دوں؟ بالکل, اس نیک کام میں دیری مت کرو. اس نے آٹومیٹک اسنائپر رائفل کا میکینزم استعمال کیا اور چھت پر رائفل نکلی. وسیم کار کے اگلے ٹائر کا نشانہ لینے لگا. اس نے فائر کا بٹن دبا دیا مگر کار بدستور چلتی رہی. اس نے پھر فائر کیا. اس بار بھی کوئی اثر نہیں ہوا. مائی گاڈ, اس کے تو ٹائر تک بلٹ پروف ہیں. دوسرے کا نشانہ لو. وسیم نے ایسا ہی کیا. اس بار بھی کوئی رد عمل نہ ہوا. اسکرین کا نشانہ لو. جب ٹائروں پر اثر نہیں ہوتا تو اسکرین پر کیا ہوتا؟ گولیاں اس سے اچٹ کر نکل گئی. میں نے مضطرب لہجے میں کہا. اب مجھے بڑی حد تک یقین ہو گیا ہے کہ کوٹھی میں ڈیوڈ شاہی ہے اور یہ اس کے خاص آدمی ہیں. ان سے پیچھا کیسے چھوڑا جائے؟ وسیم بولا. اسی لمحے ہم ایک مزدور ٹرک کے پاس سے گزرے جس پر دودھ لدا ہوا تھا. میں نے وسیم سے کہا, جب کار اس ٹرک کے پاس پہنچے تو اس کا ٹائر اڑا دینا. وسیم میری بات سمجھ گیا. ٹرک نارمل رفتار سے چل رہا تھا اور کار بہت تیزی سے آ رہی تھی. جب وہ ٹرک کے پاس پہنچی تو وسیم نے ٹرک کے سامنے والے ڈرائیونگ سیٹ کی طرف والے ٹائر پر فائر کیا. ایک دھماکے سے ٹائر اڑا اور وزنی ڈبوں سے لدا ٹرک بے قابو ہو کر دائیں طرف گھوما. اس وقت تک کار اس کے پاس آ چکی تھی اور اس کے ڈرائیور کے پاس بچنے کا موقع نہیں تھا. ٹرک نے کار کو ٹکر ماری. کار گھوم کر گرین بیلٹ پر چڑھی. اس کے بعد وہ فلمی انداز میں ہوا میں بلند ہوئی اور قلعہ بازی کھا کر چھت کے بل سڑک پر گری. اس کے شیشے بلٹ پروف تھے, حادثہ پروف نہیں. کار کا پورا وزن آیا تو شیشے ٹوٹنے لگے. پھر کار اچھل کر سیدھی ہوئی اور مزید قلعہ بازی کھانے لگی. ٹرک اتنی رفتار سے نہیں جا رہا تھا. پھر کار ٹکرانے کے بعد اس کی رفتار مزید کم ہوئی تھی. ڈرائیور نے بریک لگائے تو وہ کچھ دور گھسیٹنے کے بعد رک گیا. کوئی درجن بھر قلعہ بازیاں کھانے کے بعد کار بھی رک گئی. اس کے فوراً بعد ہماری وین کشمیر روڈ پر مڑ گئی تھی. سب نے سکون کا سانس لیا. جان چھوٹی. آپ کو ویسے بر وقت سوجھ گئی؟ اندھیرا تھا اس لیے سوجی. اب وین مشکوک ہو گئی ہے. پہلی فرصت میں اس کا حلیہ تبدیل کرا لو. ایاز کے پاس چلتے ہیں, ورک شاپ پاس ہی ہے. وسیم نے ایاز سے رابطہ کیا تو وہ گھر پر تھا مگر موقع کا سن کر فوری آنے کا کہہ کر کال بند کر دی. 10 منٹ بعد ہم ورک شاپ کے سامنے تھے. یہ پوش علاقے کا کمرشل ایریا تھا اور یہاں تمام دکانیں مختلف قسم کی ورک شاپوں پر مشتمل تھیں. رات 7-8 بجے ہی یہاں سناٹا ہو جاتا تھا. اس وقت ہو کا عالم تھا. میں نے فاضلی کا جائزہ لیا. وہ بے ہوش تھا. اسے کب تک ہوش آ جائے گا؟ کم سے کم 6 گھنٹے بعد. اسے حویلی شفٹ کرنا ہے؟ نہیں, ساتھ رکھیں گے. معاملے کو زیادہ پھیلانے نہیں ہے. ہو سکتا ہے صبح اس کا فیصلہ ہو جائے. اس صورت میں سے شہر میں کہیں ڈالنا ہوگا. اگر اس کے پیچھے ڈیوڈ ہے تو وہ جلد یا بدیر آپ سے رابطہ کرنا چاہے گا. میں نے سم بند کر دی ہے اور دوسری لگا لی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ وہ رابطہ کیسے کرتا ہے. اس کے پاس دوسروں کے نمبرز تو ہیں. رابطہ اتنا مشکل نہیں ہوگا. اس کا مطلب ہے ہم اس سے پہلے جو کر لیں وہ بہتر ہوگا. اکرم چشتی والا ٹریٹمنٹ کیسا رہے گا؟ تم نے تو میرے منہ کی بات چھین لی. میں بھی یہی سوچ رہا ہوں. کمینہ دشمن نمونہ عبرت بن کر رہ جاتا ہے. ایاز مزید 10 منٹ بعد پہنچا تھا. وقت نہیں تھا اس لیے ہم نے عجلت میں ساز و سامان اس کی جیپ میں منتقل کیا. اس میں سب سے اہم فاضلی تھا. پھر اس سے ہاتھ ملا کر رخصت ہو گئے. ہم جا رہے تھے تو وہ وین ورک شاپ کے اندر لے جا رہا تھا. یہ خیال تو بعد میں آیا کہ وہ واپس کیسے جائے گا. میں نے کہا تو وسیم بولا, فکر نہ کرے, اس کے پاس کچھ نہ کچھ ہوگا. ہم واپس فارم پہنچے تو 2 بج رہے تھے. ہم بہت بڑی کامیابی حاصل کر کے آئے تھے. فاضلی کو عقب میں موجود ملازمین کے لیے مخصوص ایک کمرے میں ڈالا گیا. دروازہ مضبوط لکڑی کا تھا اور کھڑکی پر لوہے کی سلاخیں تھیں. اس کے باوجود وہاں ایک آدمی کو لگا دیا گیا. سفیر سو رہا تھا. میں جوتے اتار کر لیٹ گیا. سونے کی کوشش کی مگر نیند نہیں آ رہی تھی. اچانک مجھے خیال آیا کہ اس حادثے کی خبر شاید ٹی وی پر آ گئی ہو. میں اٹھ کر لاؤنج میں آیا. ٹی وی لگا کر مختلف چینل دیکھنے لگا مگر کہیں خبر نہ تھی. میں وہیں صوفے پر لیٹ گیا اور وقفے وقفے سے چینل گھماتا رہا.
पता नहीं कब मेरी आंख लग गई। रात किसी वक्त सादिया बाहर आई तो उसने रिमोट लेकर टीवी ऑफ किया और मेरे पाँव ऊपर किए। मैं सुबह उठा तो सोफे पर लेटा था। किचन से सफ़ीर और वसीम की आवाज़ें आ रही थी। वसीम सफ़ीर को रात के मिशन के बारे में बता रहा था। अब्दुल्ला को हम रात ही बता चुके थे। वो जाग रहा था और इस वक्त फाजली की निगरानी वही कर रहा था। मैं फ्रेश होकर आया तो सादी नाश्ता लगा रही थी। मैंने नाश्ता करते हुए अब्दुल्ला और मानी के बारे में पूछा तो वसीम ने कहा, अब्दुल्ला और दूसरा नाश्ता सुबह ही कर चुके हैं, मानी सो रहा है। शुक्र है, वरना उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है खाने में। सफ़ीर ने कहा, सिवाय बीतू के। मैंने कहा, बीतू का जिक्र है तो सबके सब संजीदा हो गए। मैंने कहा, यार वो सिर्फ हमारे आंसुओं का हकदार तो नहीं है, उसे हमारी मुस्कुराहट है और हंसी भी तो चाहिए होगी। सादिया मुस्कुराई और आंखें साफ करके बोली, आप ठीक कह रहे हैं, बीतू से हमारा ताल्लुक आम नहीं है। मैंने पूछा, रात के वाक़े की मीडिया पर कोई खबर आई? बिल्कुल, लेकिन सरसरी सी। उसके मुताबिक सड़क के एक हादसे में एक सफारत खाने से ताल्लुक़ रखने वाले 2 अफराद जख्मी हुए हैं। उन्हें अस्पताल से मुतल्लिका सफारत खाने वाले ले गए हैं। इतनी फायरिंग हुई और ट्रक जिसका टायर गोली से ब्रस्ट हुआ उसका कोई जिक्र नहीं? बिल्कुल नहीं। खैर, ऐसा तो होता ही है। ये अच्छा हुआ कि कोई मरा नहीं। मानी सूंघता हुआ किचन में आया। उफ, मुझे भूख लग रही है, यहाँ पराठे और अंडे चल रहे हैं। तुम्हें भूख कब नहीं लगती? मुझे तो लगता है मैदे के अलावा तुम्हारे तमाम अज़ाए रईसा और गैर रईसा भी खुराक हजम करने का काम करते हैं। सफ़ीर ने कहा, आप बस बोलते रहें, मेरी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। मानी ने उसके सामने रखा पराठा उठा लिया। तुम्हारी सेहत पर तो खाने और मोहब्बत का भी असर नहीं पड़ता। सुना लड़की ने इनकार कर दिया है कि बच्चे से शादी नहीं करनी। इस बार मानी जेब क्या, ऐसी बात नहीं है, मान गई है वो। सच में? सादी ने पराठा पलटते हुए कहा, जब तक मैं थी तब तक तो ऐसी कोई बात नहीं थी, अभी बात हुई है उससे। मानी ने इंकशाफ किया, अब आप सबने मेरी और शाजिया की शादी करानी है। उसके बाद तुम क्या करोगे? मेरा मतलब दीगर अस्त है, शादी के बाद होने वाले कामों के अलावा। मेरा इरादा अपनी IT फर्म खोलने का है। अब इस पर यहाँ भी बहुत काम हो रहा है। लाहौर में एक बंदा है, उसने कुछ अर्सा पहले फर्म खोली थी मगर उसे काम के बंदे नहीं मिले। कुछ दिन पहले मेरी उससे बात हुई है, वो मुझे पार्टनर बनाने पर राजी है। मैंने कहा, पार्टनरशिप में झंझट बहुत होते हैं, तुम अपना काम क्यों नहीं करते? उसके लिए अच्छी खासी रकम की ज़रूरत है, वो मेरे पास नहीं है। पापा दे सकते हैं मगर वो देंगे नहीं, वो तो मुझे पकड़कर सिविल सर्विस में झोंक देंगे। रहने दे यार, इस मुल्क को कौम का बेड़ा गर्क तेरे पापा जैसे ब्यूरोक्रेट्स ने किया है। सफ़ीर ने कहा, तुम आ गए तो मजीद बेड़ा गर्क होगा। आई एग्री, मगर मसला मेरे पापा का नहीं है। सिविल सर्विस की तरबियत ही इस तरह की जाती है, आदमी कैसा भी हो वहाँ उसे एक मखसूस सांचे में ढलकर निकलना पड़ता है और फिर वो मशीन का एक पुर्जा बन जाता है। मानी इज़ राइट। मैंने कहा और फिर पूछा, ये बताओ, तुम अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करना चाहो तो कितनी रकम दरकार होगी कि तुम हाईफाई तरीके से अपना बिजनेस चला सको? कम से कम 20 से 25 लाख रुपए 10 लाख में जमा कर चुका हूँ। वो कैसे? तुम जॉब तो करते नहीं हो, सारा दिन खाते हो या कंप्यूटर पर गेम खेलते हो या सोते हो? सफ़ीर ने एतराज़ किया, मैं रात 12 से सुबह 4-5 बजे तक काम करता हूँ। इस दौरान में आराम से $40-50 कमा लेता हूँ। हम हैरान हुए, यानी फ़ी घंटा $10? हाँ, बाज़ औक़ात इससे भी ज़्यादा। मैं इंटरनेट के ज़रिए IT के छोटे छोटे ठेके लेता हूँ, काम करके देता हूँ और मुझे पेपैल अकाउंट के ज़रिए पेमेंट मिल जाती है। यानी तुम अपना काम करोगे तो इससे ज़्यादा कमाओगे, बहुत ज़्यादा। अब तो पाकिस्तानी IT फर्म्स भी तेज़ी से आगे आ रही हैं। हुकूमत क्या सपोर्ट करेगी, उसे तो खुद सपोर्ट की ज़रूरत है। लेकिन हम अपने टैलेंट के बलबूते पर आगे जा रहे हैं। मैंने ग्रुप भी बना लिया है, हम इसी तरह घरों पर काम करते हैं। एक से बढ़कर एक चीता बंदा है। एक 19 साल का लड़का है, उसका बाप शेखोपुरा में अड़हती का काम करता है, मैट्रिक तक पढ़ा है, फिर बाप ने काम पर लगा लिया। वहाँ उसने कंप्यूटर इस्तेमाल किया और फिर इस लाइन में इतना माहिर हो गया कि बाहर से पढ़ा हुआ सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। 25 लाख कोई मसला नहीं है, तुम फर्म के लिए काम शुरू कर दो। मैंने कहा, रकम हम देंगे। सफ़ीर ने कहा। मानी ने नफ़ी में सर हिलाया, जी नहीं, मैं उधार का कायल नहीं हूँ। हम उधार दे भी नहीं रहे, तुम्हारे साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं। आखिर तुम ऐसे शख्स से भी तो पार्टनरशिप पर राजी हो गए जिसे 4 दिन से ज़्यादा जानते नहीं हो। मानी सोच में पड़ गया, फिर बोला, आपकी बात समझ में आ रही है, मगर आप लोग इस तरह भागे भागे फिर रहे हैं, बिजनेस कहाँ से करेंगे? वो तुम करोगे, तुम्हारा हमसे कोई ताल्लुक नहीं होगा। तुम रकम लेकर लाहौर जाओ और वहाँ अपना सेटअप कायम करो। जिस ग्रुप की बात कर रहे हो उसे हायर करो और काम शुरू कर दो। मेरा अंदाज़ा है तुम्हें बिजनेस स्टार्ट करने में 6 महीने साल से ज़्यादा का वक्त नहीं लगेगा। अल्लाह ने चाहा तो तब तक हम भी अपने मसले निपटा लेंगे। सफ़ीर ने कहा, इससे ज़्यादा की ज़रूरत पड़े तो वो भी दे सकते हैं। मैंने कहा, बुनियादी तौर पर हम कारोबारी लोग हैं, ये तो बिला वजह के दुश्मन पीछे पड़ गए। तब ठीक है, मैं आज ही से तैयारी शुरू कर देता हूँ। मानी खुश हो गया, बिल्कुल, अगर तुम लाहौर जाना चाहो तो जल्द से जल्द रवाना हो जाओ। फिर आपके काम का क्या होगा? लाहौर ज़्यादा दूर नहीं है और तुम्हारा काम तो 1 आध दिन का होता है, बाकी सब हम देख लेते हैं। ज़रूरत पड़ी तो तुम्हें बुला लिया करेंगे, ये भी बिजनेस का हिस्सा होगा, तुम्हें अदायगी किया करेंगे। सफ़ीर ने लुकमा दिया, आप ना हमेशा दिल दुखाने वाली बात क्या करें।
آپ لوگوں سے بزنس کا کیا تعلق ہے؟ کوئی اور ہوتا تو میں بہت پہلے خدا حافظ کہہ چکا ہوتا. یوں آپ لوگوں کے ساتھ دھکے کھا رہا ہوتا اور اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر پھر رہا ہوتا کیا؟ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے. میں نے سفیر کو گھورا. یہ کوئی ملازم نہیں ہے جسے معاوضہ دیں، یہ ساتھی ہے ہمارا. میں ہر وقت حاضر ہوں، جب آپ بلائیں گے میں سب چھوڑ کر آ جاؤں گا. تو بس تم جانے کی تیاری کرو. میں نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا. آؤ ذرا فاضلی سے ملاقات ہو جائے. میں، وسیم اور سفیر پہنچے تو عبداللہ کوٹری کے باہر کرسی ڈالے بیٹھا تھا. پنچھی کیسا ہے؟ کچھ دیر پہلے تک پھڑ پڑا رہا تھا، اب سکون سے ہے. عبداللہ نے مسکرا کر تالا کھولا. اندر فاضلی ایک طرف دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا. اس کے منہ اور ناک سے خون نکلا تھا جسے اس نے اپنے کوٹ کے آستین سے صاف کر کے اس کا ستیہ ناش کر لیا تھا. اس نے مجھے گھورا اور غرا کر کہا، یہ تم نے اچھا نہیں کیا. دشمنی کا جو باب میں نے بند کر دیا تھا وہ تم نے پھر سے کھول دیا. نہیں، میں اسے ہمیشہ کے لیے بند کر رہا ہوں. میں نے بہت عرصے تک امن کی پالیسی پر عمل کر کے دیکھ لیا، لیکن میرے دشمن اس کے قائل نہیں ہیں، اس لیے اب میں نے پالیسی بدل دی ہے. تمہیں پتہ چل گیا ہوگا کہ میں سرحد پار کیا کر کے آیا ہوں. میں نے وہاں اپنے تمام دشمنوں کا نام و نشان مٹا دیا ہے. میں نہیں جانتا کہ تم کیا کر کے آئے ہو اور واپس آ گئے ہو، کیونکہ اب میں نے تمہارے راستے میں نہ آنے کا فیصلہ کر لیا تھا. فاضلی، تم غلط بیانی سے کام لے رہے ہو. کیا تم اس کوٹھی میں جس شخص سے ملنے گئے تھے اس نے تمہیں کچھ نہیں بتایا؟ وہ چوکا. تم اس کے بارے میں کیسے جانتے ہو؟ میں بہت کچھ جانتا ہوں. جب میں تمہیں اٹھا کر لے جا رہا تھا تو ایک گاڑی نے ہمارا پیچھا کیا تھا. افسوس کی گاڑی تباہ ہوئی اور پیچھا کرنے والے اسپتال پہنچ گئے، جہاں سے ان کے لواحقین انہیں لے گئے. وسیم نے کہا تو میں نے سفارت خانے کا نام لیا. اب کیا کہتے ہو؟ میں نے کب کہا کہ کسی غیر ملکی سے ملنے گئے تھے؟ خیر تم سچ مت بولو، مگر تم ابھی ہمارے پاس ہو اور جلد وہ وقت آئے گا جب تم سچ بولنے کے لیے بےتاب ہو جاؤ گے اور ہمیں سننے کی جلدی نہیں ہوگی. شہباز، اب بھی وقت ہے، مجھے جانے دو. میں سب بھول جاؤں گا. یقین کرو میں اس وقت تمہارے ہی لیے کام کر رہا ہوں. اگر تمہارا اشارہ مرشد سے تمہاری دشمنی کی طرف ہے تو تم نے غلط آدمی کا انتخاب کیا ہے. میں وہ شخص نہیں ہوں جو دوسروں کے کندھے پر رکھ کر بندوق چلائے. میں مرشد سے نمٹتا آیا ہوں اور آگے بھی اس سے نمٹ لوں گا. اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا. تو تم نہیں مانو گے؟ میری نہیں، اپنے ماننے یا نہ ماننے کی فکر کرو، کیونکہ جسمانی طور پر اس کا تم پر بہت برا اثر پڑنے والا ہے. شہباز، تم حوصلہ مند دشمن ہو، لیکن میں بھی بزدل نہیں ہوں. اگر تم پہلے والا حربہ استعمال نہ کرو تو تم مجھ سے کچھ بھی معلوم نہیں کر سکتے. اگر یہ چیلنج ہے تو میں اسے قبول کرتا ہوں. دیکھتے ہیں کون کامیاب رہتا ہے. میں باہر نکل آیا. کوٹری میں شدید گرمی تھی کیونکہ وہاں اے سی تو کیا پنکھا تک نہیں تھا. در حقیقت یہ کمرہ بالکل خالی تھا اور پکے فرش پر سوائے خاک کے کچھ نہ تھا. میں نے عبداللہ سے کہا، ابھی اس کا کھانا پانی بند رکھو، دیکھتے ہیں کب تک برداشت کرتا ہے. ہم اندر آئے. ابھی صبح کا آغاز تھا اور 9 بجے گرمی شدت اختیار کر گئی تھی. اندر سعدیہ ناشتے کے بعد اب لنچ کی تیاری میں لگی تھی. وہ پلاؤ کے ساتھ شامی کباب بنا رہی تھی. سامان سفیر نے صبح سویرے ایک رائڈر سے منگوا لیا تھا. کباب کے ساتھ روغنی نان ہوتے. میں نے کہا، یار اسے آتے کس چکر میں ڈال دیا؟ اسے خود شوق ہو رہا ہے. وسیم نے شانہ اچکایا. میں چاہتا ہوں اسے 1-2 دن میں حویلی بھیج دوں، اس حالت میں جبکہ ہمیں کسی بھی وقت یہاں سے بھاگنا پڑ سکتا ہے. شادی کو ہم ساتھ نہیں رکھ سکتے. میں سمجھتا ہوں اور کل سے اس کو سمجھا بھی رہا ہوں، مگر یہ سن کر رونے دھونے لگتی ہے. پھر میری ہمت جواب دے جاتی ہے. وہ بہت دنوں بعد تم سے ملی ہے، لیکن تم جانتے ہو کہ یہاں خطرہ ہے اور پھر سوال تمہارے ہونے والے بچے کا ہے. اسے پرامن ماحول چاہیے اس دنیا میں آنے کے لیے. ٹھیک ہے، میں آج فیصلہ کن بات کرتا ہوں، اسے ماننی پڑے گی. جذباتی پن سے کام نہیں چلے گا. شاباش، ہمت کر یار. کس بات کی ہمت؟ اچانک سعدیہ نے لانچ میں کر کہا، تمہارے کان بہت تیز ہیں. اپنے مطلب کی بات سن لیتی ہوں. یقیناً میرے بارے میں کچھ ارشاد ہوگا، تبھی نے ہمت دلائی جا رہی ہے. اس نے ترچھی نظروں سے وسیم کو دیکھا. شہباز صاحب مجھے فاضلی کے معاملے میں ہمت کرنے کو کہہ رہے ہیں. اس میں ہمت کہاں سے آ گئی؟ سعدی نے طنز کیا اور واپس چلی گئی. میں نے افسوس سے سر ہلایا تو وسیم کھسیا گیا. لنچ پر سب موجود تھے. سعدیہ نے خاصی مقدار میں بنا لیا تھا اور میز پر چمچہ بجا کر اعلان کر دیا تھا کہ یہ رات تک کا ہے، اس لیے چاہے تو ابھی کھا لیں ورنہ رات کا بچا کر کھائیں. مگر کھانا اتنا لذیذ تھا کہ سب نے رات کا خیال دل سے کیا معدے سے بھی نکال دیا. میں اور وسیم جلد ہار مان گئے، مگر سفیر، عبداللہ اور مانی میں کانٹے کا مقابلہ ہوا جو بالآخر مانی نے جیتا اور فاتحانہ انداز میں ہم سب کو دیکھتا ہوا رخصت ہوا. اب چائے کافی کی گنجائش بھی نہیں تھی. میں رات کو ٹھیک سے سویا نہیں تھا. پھر کھانے کا خمار الگ تھا، اس لیے میں جو کمرے میں جا کر لیٹا تو پھر مجھے ہوش نہ رہا. شام کو سفیر نے منہ پر ٹھنڈا پانی ڈالا تو میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا. یہ کیا حرکت تھی؟ تو ہے اسی لائق، اس نے منہ بنا کر کہا. میں اٹھ کر واش روم چلا گیا. نہا دھو کر باہر آیا تو لان میں ٹی پارٹی چل رہی تھی. ایاز بھی آیا ہوا تھا. وہ فاضلی کے دیدار کا شائق تھا. پچھلی بار اس سے زیادہ ملاقات نہیں رہی تھی. عبداللہ اسے فاضلی سے ملوا لایا. اس نے مجھ سے کہا، شہباز صاحب، یہ اللہ کی مہربانی ہے جو اس جیسا اتھرا جانور آسانی سے ہاتھ آ گیا. اب پہلی فرصت میں اس کا جھٹکا کر دیں. حلال تو کسی صورت نہیں ہوگا. کرنا تو جھٹکا ہی ہے، لیکن پہلے اس کی زبان کھلوانی ہے. عبداللہ نے اسے آگاہ کیا. اس نے شہباز صاحب کو چیلنج دیا ہے کہ فاؤل پلے کے بغیر اس کی زبان کھلوا کر دکھائیں. فاؤل پلے؟ ایاز نے سواریہ نظروں سے دیکھا. پچھلی بار اسے ہیروئن کا عادی بنایا تھا.
اور مجبوراً اسے زبان کھولنی پڑی تھی۔ اس وقت بھی اس نے ساری بات نہیں بتائی تھی اور اس کی قوت ارادی یقیناً مضبوط ہے، تب بھی ہیروئن جیسے موذی نشے سے چھٹکارا حاصل کر لیا اس نے۔ ہم اس کی زبان کھلوا کر کریں گے کیا؟ ہمیں تقریباً سب کچھ تو معلوم ہے۔ ایاز نے کہا، کل رات یہ کس سے ملنے گیا تھا یہ معلوم کرنا ضروری ہے۔ مجھے شبہ ہے کہ اس مکان میں ڈیوڈ شاہ موجود تھا، اور جب ہم فاضلی کو لے کر آ رہے تھے تو اس کے گرگے ہمارے پیچھے آئے تھے۔ پھر وسیم نے باقی تمام واقعہ کہہ سنایا۔ ایاز بے ساختہ بول اٹھا، کمال کر دیا، کیا خیال آیا بر وقت؟ ہاں بھائی، بس اسی کا دماغ کام کر رہ گیا، ہمارے دماغ تو فارغ ہو چکے ہیں۔ سفیر نے ٹھنڈی سانس لی، ان کا تو خوب چلتا ہے۔ سعدی نے وسیم کی طرف دیکھا، ہاں لیکن تمہارے کہنے پر، اگر میں اپنی چلاؤں گا تو تم سنو گی نہیں؟ اگر آپ یہاں سے جانے کا کہیں گے تو میں بالکل نہیں سنوں گی، پلیز سعدی۔ وسیم کا لہجہ تیز ہو گیا تو سعدی کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ میں نے ہاتھ اٹھایا، بھئی یہ میاں بیوی کا معاملہ ہے، تم اکیلے میں نمٹاؤ گے، سب کے سامنے نہیں۔ آپ اسے اور شے دے رہے ہیں، وسیم نے بھنا کر کہا تو سعدیہ کھڑی ہوئی اور پاؤں پٹکتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ آج دن میں گرمی شدید رہی تھی، اس وقت بھی خاصی گرمی تھی، مگر گھاس کو پانی دیا گیا تھا اس لیے اس سے سکون آمیز نمی اٹھ رہی تھی۔ سورج غروب ہونے تک بادل گھر کر آ گئے، پھر اچانک ہی بہت تیز بارش شروع ہو گئی، لیکن ہم اندر نہیں گئے، باہر ہی بارش سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ کچھ دیر کے بعد اندر سے سعدی کی کال آئی، وہ پکوڑے بنا رہی تھی۔ ہم پورچ والے حصے میں آ گئے، اس نے برآمدے میں میز پر تھال سجا دیا تھا، بارش میں پکوڑے کھانے کا اپنا ہی مزہ تھا۔ سفیر نے مجھ سے کہا، اب بول اسے واپس بھجوا دے گا تو یہ مزے کہاں سے ہوں گے؟ یار یہ مزے بھی ہوں گے، اللہ وہ وقت بھی لائے گا جب سب کی فیملیاں ہوں گی اور ہم ایسے موسم کو ایک ساتھ انجوائے کریں گے۔ کچھ دیر بعد میں نے دیکھا تو وسیم غائب تھا۔ یہ کہاں گیا ہے؟ چھت پر جناب، ایاز بولا۔ عبداللہ بھی غائب تھا۔ کچھ دیر بعد وہ بالٹی میں آم بھر کر لے آیا، انہیں مزید ٹھنڈا کرنے کے لیے بالٹی میں برف بھی ڈالی ہوئی تھی۔ ہم وہی پورچ میں کرسیاں ڈال کر آموں کا مزہ لیتے رہے۔ 2 گھنٹے تک ہم نے بارش کو خوب انجوائے کیا، مگر پھر تھک گئے۔ اندر آئے تو سعدیہ اوپر سے آ چکی تھی، وہ بہت خوش لگ رہی تھی، وسیم نے اس کو منا لیا تھا۔ ہم نے چائے کافی کا مطالبہ کیا، لیکن پہلے اس نے سب کو زبردستی کچی لسی پلوائی۔ جب تک ہم کپڑے تبدیل کر کے آئے اس نے چائے اور کافی دونوں بنا لیے تھے۔ سعدی نے جاتے ہوئے ایاز کو ایک ٹفن دیا جس میں اس نے پلاؤ اور کباب ڈالے تھے۔ ایاز بھائی یہ شاہین اور ماجی کے لیے ہے۔ میں نے پوچھا، تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ آئے گا؟ ان کی چہیتی جو یہاں تھی۔ سعدی نے جیب کی طرف اشارہ کیا تو ایاز جھینپ گیا، ایسی بات نہیں ہے، میں تو فاضلی کا سن کر بے قرار تھا، اب کیا آئیے گا تو شاہین کو بھی لے کر آئیے گا۔ سعدی جلدی سے بولی، لو جی شروع ہو گئی میل ملاقات کی فرمائشیں، جلد یہاں فاضلی کے والد نامی گرامی اور اس کے بھی والد نامی گرامی ڈیوڈ شاہ کی آمد بھی ہوگی۔ سعدی ہنسی، انہوں نے تو کل تک کا انتظار بھی نہیں کیا، ابھی سے شروع ہو گئے۔ سفیر ڈٹائی سے بولا، آج بات کہنے کے لیے کون کل تک کا انتظار کرتا ہے؟ میں نے محسوس کیا کہ سعدی کا مسئلہ مجھے ہی حل کرنا پڑے گا، اس سے پہلے مونا اور اسے حویلی بھیجنے کا ہو رہا تھا تو سفیر اور وسیم کچھ نہیں کر سکے تھے، مجھے ہی زور دے کر کام کروانا پڑا تھا۔ اس بار بھی شاید ایسا ہی ہو، یہاں ہم سب خطرے میں تھے اور ہم سعدی کو خطرے میں نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ ایاز کے جانے کے بعد ہم اندر آئے، وہ ٹیکسی سے آیا تھا اور واپس اپنی جیپ پر گیا تھا۔ اس نے شناخت کے مسئلے کی وجہ سے بادل ناخواستہ اس کو فروخت کیا تھا، مگر اس کی جدائی برداشت نہ کر سکا اور اسے دوبارہ حاصل کر لیا تھا، مگر کلر اور کچھ دوسری چیزوں سے اس کا حلیہ بالکل بدل دیا تھا۔ ہم اندر آئے تو میں نے سعدی سے کہا، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ وہ سمجھ گئی، کہیے۔ یہاں نہیں۔ میں اسے چھت پر لے آیا، بارش تھم جانے کے بعد موسم خوشگوار حد تک ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ سعدیہ جو چند منٹ پہلے تک بہت خوش تھی اس کا چہرہ اتر گیا۔ تم جانتی ہو ہم فی الحال کیسی زندگی گزار رہے ہیں، مجھے وضاحت مت دے، بس اپنا حکم سنائے۔ درخواست ہے تم موقع کی نزاکت کو سمجھو اور پلیز حویلی چلی جاؤ، مجھے لگ رہا ہے میں اپنی جدوجہد کے آخری حصے میں ہوں۔ فنا اور بقا کی اس جنگ میں کون جیتتا ہے اور کون مارا جاتا ہے میں کچھ کہہ نہیں سکتا، میری تو خواہش ہے کہ تم سبھی چلے جاؤ، اس ملک سے دور نکل جاؤ جب تک میں اپنے دشمنوں سے نمٹ نہ لوں۔ بیتو کے بعد اب میں اور کوئی نقصان برداشت نہیں کر سکتا، اور اگر ایسا ہوا اور میرے کسی ساتھی کی زندگی پر بنائی تو میں سرنڈر کر دوں گا، خود کو مرشد یا ڈیوڈ شاہ کے حوالے کر دوں گا۔ پلیز ایسا مت کہیں، ہم آپ کو نہیں چھوڑ سکتے، آپ حکم کیوں نہیں دے سکتے؟ آپ ہر طرح کا حق رکھتے ہیں۔ وسیم، سفیر بھائی اور عبداللہ بھائی آپ کو چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے، اس سے زیادہ آسان تو ان کے لیے مرنا ہوگا۔ اگر وسیم نے آپ کو چھوڑا تو میں ان کو خود چھوڑ دوں گی، آپ نہیں جانتے کہ آپ میرے لیے کیا حیثیت رکھتے ہیں۔ تب تم جاؤ گی، ٹھیک ہے، میں وسیم کا حکم ماننے سے انکار کر سکتی ہوں پر آپ کا نہیں۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، میں خود بھی تم لوگوں سے دور نہیں رہ سکتا، مگر دل پر پتھر رکھ کر تم لوگوں کی بہتری کے لیے دور بھیجنا پڑتا ہے، اور پھر ہم سب کو سب سے زیادہ آنے والے مہمان کا خیال ہے۔ اس نے جلدی سے موضوع بدل دیا، کب بھیج رہے ہیں مجھے؟ کل ہی۔ وسیم تمہیں چھوڑائے گا؟ ٹھیک ہے، میں تیاری کر لوں۔ اس کے جاتے ہی وسیم آ گیا۔ مان گئی؟ تمہیں بتایا اس نے؟ نہیں، جس طرح سے وہ میرے پاس سے منہ بنا کر گئی ہے اس سے مجھے پتہ چل گیا۔ سفیر بھی اوپر آ گیا تھا، وہ کولڈ ڈرنک کے یک بستہ ٹن لے کر آیا تھا۔ پنچھیوں کا کیا حال ہے؟ مزے میں ہے، عیاشی والا ڈنر کیا انہوں نے؟
सफ़ीर ने कहा, वैसे अब बताओ उनका करना क्या है? मैं सोच रहा हूँ कि उन्हें उनकी गाड़ी देकर रुखसत कर देते हैं। वो कहीं आगे जाकर फंसे ना तो हमें भी फंसवा देंगे, इसलिए सोच समझ कर छोड़ना, उनका कुछ ना कुछ हो जाएगा। फजली का क्या करना है? वही जो हमने तय किया था। वसीम चहका, मैंने अच्छे वाले सॉल्यूशन की ट्यूब भी मंगवा ली है। आज सफ़ीर उसकी निगरानी कर रहा था। मैंने पूछा, हाल क्या उसका? सारा दिन खाना पीना बंद होने से कुछ फ़र्क पड़ा? बहुत हरामी है, अभी बारिश में उसने खिड़की से लगकर ऊपर बरसने वाले पानी से प्यास बुझा ली। खाने का भी मसला नहीं है, कम से कम 48 घंटे बाद वो बिलबिलाएगा भूख से। उसे कमज़ोर मत समझो, मैंने इतने सख्त जान लोग कम देखे हैं। उसे देखकर यकीन नहीं आता कि वो मुर्शिद जैसे बुज़दिल शख्स की औलाद है। हमारे पास बहुत टाइम है, देखते हैं कब तक वो अपनी अकड़ पर कायम रहता है। यहाँ से कुछ दूर वाक़ई फतेहजंग की रोड साफ दिखाई दे रही थी और आधी रात के करीब वहाँ से इक्का दुक्का गाड़ियाँ गुजर रही थीं। वसीम के आदमी गेट और अहाते में चौकस थे। सफ़ीर जमाइया ले रहा था। सबसे पहले वो रुखसत हुआ, फिर वसीम भी चला गया। अब मैं अकेला था। मैं कुछ देर टहलना चाह रहा था। पकौड़े और आम ज़्यादा खा लेने की वजह से पेट में कुछ गिरानी थी जो इतनी देर टहलने से कम हुई, मगर अभी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई थी। मैं चाहता था कि ख़त्म हो जाए तो मैं भी सोने के लिए जाऊँ। 12 बजे तक मैंने बेहतर महसूस किया और नीचे जाने का इरादा किया ही था कि सड़क की तरफ से एक बड़ी गाड़ी फार्म की तरफ आने वाले रास्ते पर मुड़ी। ये शायद पुराने मॉडल की मज़दा पिकअप थी। उसकी हेडलाइट्स के साथ ऊपर भी तेज़ रोशनी वाली लाइट्स लगी थी। पीछे एक और गाड़ी थी। फार्म की तरफ मुड़ने के बाद पिकअप की रफ्तार कम होने के बजाय तेज़ हो गई और जब वो गेट से कोई 50 गज के फासले पर रह गई तो मुझे खतरे का एहसास हुआ। मैं भागकर पोर्च के ऊपर वाली छत तक आया और चिल्लाकर गेट के गार्ड से बोला, होशियार, 2 गाड़ियां इस तरफ आ रही हैं। वो पहले ही होशियार हो गए थे और सुराखों से बाहर देख रहे थे। पिकअप गेट के नज़दीक आ गई थी और उसकी रफ्तार बरकरार थी। फिर गार्ड्स पलट कर भागे और अभी कुछ ही दूर गए होंगे कि एक धमाके से फार्म का गेट टूटा। पिकअप दंदनाती हुई अंदर आ गई थी।